मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। सिर्फ घरों में औरत और मर्द की बराबरी के ही अंग्रेज कायल हैं कि बीवी और शौहर दोनों सरबराह हैं, बाकी ना खेल के मैदान में ये बराबरी के कायल हैं, ना जंग के मैदान में, ना रेसलिंग में, कहीं भी नहीं। ये हमेशा कहते हैं औरत कमजोर है। और जॉब में भी आप जाएं, मुश्किल जो जॉब्स होती है ना इन कंट्रीज में, मुश्किल टफ जॉब मर्दों को दी जाती है। कंप्यूटर पे ले जाके ठिश पिश करने के लिए, बटन दबाने के लिए खातून को बिठाया जाएगा दफ्तरों में, एयर कंडीशन रूम में। पहाड़ों से पत्थर तराश, चिटानों को तराश के अंदर घुसना, या जो फाइटर तैयारे होते हैं ना जो खतरनाक जंगों में घुसने के लिए, सब मेल रखे हुए होते हैं, मर्द रखे हुए होते हैं इन्होंने। इन कमबख्तों से बोलो मर्द और औरत बराबर है ना। तो जितनी तुमने अपनी आर्मी में मर्द रखे हुए हैं, इतनी ही लेडीज भी रखो कि नहीं रखो ना। क्या ख्याल है? अमेरिका ने रखी है इतनी खवातीन? जितनी दफा अमेरिका में कोई मर्द वजीर आजम जीता है, उतनी दफा औरत वजीर आजम बनी है? नहीं बनी। उनकी असेंबलियों में जितने मर्द हैं उतनी ही औरतें हैं? बोलो नहीं। उनकी फौज में जितने मर्द हैं उतनी औरतें हैं? नहीं। उनके पायलट, जो जंगी जहाज उड़ाने वाले पायलट, उनमें जितने मर्द हैं उतनी औरतें हैं? नहीं। जितने भी मुश्किल, ये जो एबटाबाद पे इन्होंने अटैक किया था, बड़ा ऑपरेशन किया, इसमें ये लेडीज ने किया था? है? किसने किया? इसका मतलब मेरे भाई इनके दिल में भी है कि औरत और मर्द बराबर नहीं है। मर्द को जो अल्लाह ने सलाहियत दी है वो औरत को नहीं दी है। लेकिन हमारी औरतों को कमबख्त खराब कर रहे हैं कि एक्चुअली तुम भी मर्द के शाना बशाना, तुम किसी से पीछे नहीं हो। हदीस में आता अखिरूहुन्ना मिन हैसु अखरहुन्ना अल्लाह। अल्लाह ने औरत को मर्द से पीछे रखा है, तो तुमने भी क्या करना है? पीछे रखना है। गुलाम नहीं बना रहा इस्लाम। मेरा टॉपिक चेंज हो रहा है लेकिन अब क्या करूं। इस्लाम औरत को मर्द का गुलाम नहीं बना रहा। गुलाम अलग चीज होता है, मातहत होना अलग चीज होती है। गुलाम और मातहत में फर्क होता है। सदर या वजीर आजम के हम गुलाम हैं? हुकूमत के हम गुलाम होते हैं? गुलाम होना ऐब है, मातहत होना ये ऑर्गेनाइज कौमों की एक अलामत होती है कि भाई जहां जो भी मुहज़्ज़ब कौमें होती हैं उनमें कोई सरबरा होता है और बाकी उसके मातहत। क्या ख्याल है? आप अपने अब्बा के गुलाम हो या मातहत हो? इस्लाम में बेटा गुलाम बन नहीं सकता। पता है आपको, अजीब मसला है। देखो, इस्लाम में यह है कि एक आदमी का गुलाम था, वो गुलाम, मौला अपने गुलाम का मुकम्मल मालिक होता है। गुलाम उस मौला के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। पहले जमाने में गुलामी का यही तस्वुर था। इस्लाम ने ऑर्डर यह दिया कि अगर बाप ने किसी गुलाम को खरीदा और बाद में पता चला ये गुलाम तो इसका बेटा है, या पहले पता चल गया, तो खरीदते ही वो बेटा आजाद हो जाएगा। क्योंकि बाप बेटा एक दूसरे के गुलाम नहीं बन सकते। क्योंकि बेटा है, वो तो आपकी बॉडी का हिस्सा है, वो गुलाम कैसे बन गया भाई? वो तो आजाद है। उसको इस्लाम ने प्रोटोकॉल दिया है। कोई गुलाम था, आपने खरीदा, आपको नहीं पता कि मेरा भाई इसका गुलाम है। एक मिसाल दे रहा हूं, आपने किसी शख्स से वो गुलाम खरीदा, आपने भी उसको देखा नहीं है। जैसे ही खरीदा आपको पता चला कि ये तो मेरा भाई है, तो इस्लाम कहता है जैसे ही खरीदा, खरीदते ही वो आजाद। क्योंकि ये महरम रिश्ते हैं, ये एक दूसरे के गुलाम, ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, समझ रहे हो? और गुलाम पैरेलल नहीं होता। और अजीब बात आपको बताऊं, बांदी बीवी नहीं बन सकती इस्लाम में। यानी आपकी जो गुलाम है ना औरत, उसको उससे निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम कहता है बीवी गुलाम नहीं हो सकती। कितनी अजीब बात है या नहीं है? इस्लाम के फलसफे को समझने की कोशिश करें। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ये मगरिबी दुनिया ने ना औरत को ये बावर कराया कि तुम मर्दों की गुलाम नहीं हो, लौंडी नहीं हो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं वो क्या था, मैं खाना गर्म नहीं करूंगी। उस पर किसी ने एक मीम बनाई, औरत भी शौहर को कह रही है मैं खाना गर्म नहीं करूंगी, अपना खाना खुद गर्म करो। ये वो फेमिनिस्ट औरतों ने ना, इन फेमिनिस्ट के बेचारियों को तो अपना कोई बाप शौहर मोर होता ही नहीं है बेचारियों का, कुछ पता ही नहीं होता कहां से दरियाफ्त हुई है, कोई ईदी सेंटर से या कहां से निकली है।
تو اپنا تو خاندانی سسٹم ہے نہیں, یہ عورتوں کو بھی خراب کر رہی ہوتی ہیں. تو اس پہ ایک چلا تھا پہلے کہ اپنا کھانا خود, یعنی میاں اکثر گھر میں آ کے کیا بیوی کو کہتے ہیں, بیگم کھانا گرم کر دو, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ مجھے نہیں پتا آپ لوگ میں اتنی ہمت ہے یا نہیں ہے, لیکن نارمل ہماری سوسائٹی میں اب تک تو یہ رواج رہا ہے کہ شوہر نامدار جب گھر میں آئے گا تو بیگم سے کہے گا بیگم کھانا گرم کر دو. اب وہ فیمنسٹ عورتیں کارڈ لے کے کھڑی ہوئی ہیں کہ اپنا کھانا خود گرم کرو. اب بتاؤ, جب یہ ہماری سوسائٹی میں عورتوں کو پیغام جائے گا تو وہ سمجھیں گی دیکھو مردوں نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے, مردوں نے ہمیں غلام. تبھی آج کی جو انٹیاں ہیں وہ یہ سب کچھ نہیں کر رہی. آپ ان سے بولیں بیگم کھانا گرم کرو, اس لیے شادی کی تھی کہ مجھ سے کھانا گرم کرواؤ گے؟ بیگم یہ چائے کا کپ گندا پڑا ہوا ہے 6 مہینے سے دیکھ رہا ہوں, اس کو دھو دو. کیا ماسی بنا کے لائے ہو؟ یہ ڈراموں فلموں میں نا, میں مذاق نہیں کر رہا, یہ سکھایا جا رہا ہے. یونیورسٹیوں میں پروفیسر سکھا رہے ہیں اپنی اسٹوڈنٹس کو. ماحول یہی چل رہا ہے. اس کے خلاف آپ کو صرف مسجدوں سے سننے کو ملے گا, ہم جیسے دیسی مولویوں سے, ورنہ پوری سوسائٹی ایک ٹریک پہ چل رہی ہے. پوری سوسائٹی ایک ٹریک پہ چل پڑی ہے وہ, اور یہ آ جائے گا سوسائٹی میں. اگر مذہب سے رشتہ مضبوط نہ ہوا نا تمہارا, علماء سے رشتہ مضبوط نہ ہوا, تباہ و برباد ہے تمہارا مستقبل. تو اب جب آپ بیگم کو کہیں گے بیگم یہ چائے کا کپ میں 6 مہینے سے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ جن گھروں میں سلیقہ نہیں ہے 6 مہینے ہوتے ہیں, کپ جہاں رکھا ہوتا ہے وہیں کا وہیں رکھا رہتا ہے. زمین اس کو کھانا شروع کرتی ہے. ایک دن آتا ہے کہ وہ غائب, وہ اصل میں ٹائلوں کا جز بن چکا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو, زمین نے کھا کھا کے اس کو ٹائل بنا دیا ہوتا ہے, تو کیڑے پڑ جاتے ہیں. بیگم یہ دھو دو. اچھا مجھے ماسی بنا کے لائے تھے گھر میں. آدمی کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہوتا. تو ایک نے میم بنائی ہے, بڑا خاندانی جواب لے آیا مارکیٹ میں. وہ پہلے میں جواب, پہلے یہ اسٹائل تھوڑا سا, اس کو میں تھوڑا سے اور انجوائے کر لوں تھوڑا سا. تو بیگم جھاڑو لگا سکتی ہو آج؟ کیا مطلب, میں مجھے پڑھی لکھی سے پھر شادی کیوں کی تم نے؟ اگر یہی سب کچھ کروانا تھا تو کوئی ماسی تلاش کر لیتے. ایسے ایسے ڈائلوگ ہے نا, دھواں نکل جائے آدمی کے, ناک سے دھواں, کانوں سے دھواں, پاگل ہو جائے آدمی. شادی شدہ آدمی پھر اچھلتا کودتا ہے. بھائی ٹینشن مت لو. اب وہ میم جس نے بنائی ہے اس نے جواب ایسا دیا, میں نے کہا یار یہ تو خاندانی کام کر دیا. تو وہ بیگم آئی, اس کو بول رہی ہے کہ وہ کہہ رہے کہ کھانا, وہ کہہ رہی اپنا کھانا خود گرم کرو. کہہ رہے ٹھیک ہے. بیگم ایک دن آئی, 6 انڈے لا دو, خود انڈے لے کر آؤ, بل جمع کرا دو. اپنا بل بولو خود جمع کراؤ, بچوں کی فیسیں جمع کرا دیں, اپنے بچے خود سنبھالو. تو اس نے کہا وہ کھانا گرم کر دیتی, وہ ہلکا کام تھا. کیا خیال, اسلام نے کتنا پروٹوکول دیا ہے عورت کو یار. گھر میں رہ کے کھانا پکانا, اپنے میاں کو کھلا رہی ہے, وہی تو تمہارا کچھ لگتا ہے, اسے محبت کرو, سربراہ مانو. دیکھو اپنے سے طاقتور کو سربراہ ماننے میں انسان فخر محسوس کرتا ہے, اپنے سے کمزور کو باپ بنانا بہت مشکل کام ہے, بےغیرتی ہے یہ. اگر اسلام عورت کو حکم دیتا عورت کو سربراہ مانو, مشکل ہوتا عورت کے لیے کہ میرے پیرالل ہے, میں کیوں اس کو سربراہ مانوں. اسلام نے کہا تو اپنے شوہر کو سربراہ مانو, یہ تو فطرت ہے. دیکھو ہم اپنے ماں باپ کی غلامی میں ذلت محسوس کرتے ہیں, یہ عزت. جس کو اپنے پیر و مرشد پہ فخر, میں تو پیر کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں, فخر محسوس کرتے ہیں نا. میں تو غلام نہیں بھی ہوتے, غلام کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. تو جو بھی آپ سے سپیریئر ہوتا ہے, تبھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی کا احسان نہیں لیتا. نہ, صرف احسان لینے میں مزہ کس کا ہے؟ اپنے استاذوں کا, جنہوں نے ہمیں پڑھایا, علم دیا, وہ ہمارے محسن ہیں. ماں باپ اور جو ہمارے خاندان کے بڑے ہیں وہ ہمارے محسن ہیں. اور اپنے مشائخ جن سے ہم نے دین سیکھا. فرمایا اس کے علاوہ کسی کا احسان لیتے ہوئے زمین میں گڑ جاتے ہیں. وہ پھر ایک شعر پڑھا کرتے تھے, لَنَقْلُ الصَّخْرِ مِنْ قُلَلِ الْجِبَالِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِنَنِ الرِّجَالِ, کہ میں پہاڑوں پہ چڑھ کے
پتھر اٹھا اٹھا کے لے کر آؤں, یہ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھروں, یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ لوگوں کا احسان لوں میں, کہ کوئی میری مدد کر رہا ہو مالی اور مجھے پیسے دے رہا ہو اور میں کھا رہا ہوں. نہیں آئی سمجھ میں؟ لیکن کہتے ہیں ہاں ماں باپ کا احسان, وہ تو انہوں نے پالا ہے ہمیں بھائی, ماں نے دودھ پلایا ہے. ماں اگر تعاون کر رہی ہے, امی نہیں میں کسی کا احسان نہیں لیتا, ماں رکھ کے چماٹ لگائی, ماں ایک تھپڑ لگائی. غیرت لیس انسان, گالی کو انگلش میں کر دو نا تو وہ تھوڑی سیٹ ہو جاتی ہے. غیرت لیس کا مطلب بھی تو بے غیرت ہی ہے نا. غیرت لیس انسان, تجھے شرم نہیں آتی؟ میں تجھے عید پہ ایک تحفہ دے رہی ہوں, گفٹ دے رہی ہوں, پیسے دے رہی ہوں, اور تو کہہ رہے میں کسی کا احسان نہیں لیتا. تو مجھے بتاؤ یہ استغنا ہوگا یا تکبر ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ تکبر ہے یہ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے استغنا اور تکبر میں ایک باریک لکیر ہے, عام آدمی یہ فرق نہیں سمجھ پاتا, لیکن یہ بہت بالکل دونوں 180 ڈگری پر ہیں. استغنا کسے کہتے ہیں؟ خودداری. یہ لفظ تھوڑا گاڑا لفظ ہے عربی کا, اس کو یاد کر لیں کیونکہ یہ میرے بیانات میں, علماء کے بیانات میں بہت آتا ہے یہ لفظ. شریعت میں ایک حکم ہے استغنا, غنی سے نکلا ہے غنا. غنا کسے کہتے ہیں؟ بے پرواہی, سر اٹھا کے جینا, خودداری, کسی کے ٹکڑوں پہ نہ پلنا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بولو نا, استغنا. بہت سے لوگ دیکھیں ابے ہم کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے, اپنا کھاتے ہیں, اپنا سر اٹھا کے جیتے ہیں. تو ایسا کہتے ہوئے آدمی برا لگتا ہے یا اچھا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. ابے کسی, حالانکہ پل رہے ہوتے ہیں, ابھی کسی سے ادھار لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن خیر اچھا یہی لگتا ہے, ابے کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے. سسرال کو کیسے تانے دے, بیگم کوئی بات کرتی ہے نا, میرے ابا نے کہا ابے تیرے ابا کا نہیں کھاتا میں, صحیح ہے نا, اپنا کھاتا ہوں. پہلے زمانے میں اس طرح کی بڑی وہ بہن کے گھر جاؤ تو پانی کا گلاس بھی نہ پیو, ایسا نہ ان لوگوں کا احسان ہو جائے. اس طرح کی ریت روایات تھیں, یہ کچھ ضرورت سے زیادہ تھیں, لیکن یہ بڑا فخر سمجھا جاتا تھا بھائی کسی کا نہیں کھاتے. لیکن اب تو بہت ہی بے غیرتی مارکیٹ میں آ گئی, یہ کھاتے ہی بیگم کا ہے. مہر 25,000, کیا ضرورت ہے تمہیں اس تکلف کی یار؟ 25,000, 24,500. ابے ساڑھے کو پورا کر لیتا, 25 کر لیتا یا 24 کر لیتا, ساڑھے پتہ نہیں کیا کس نے بتا دیا, 21,000 روپے. کیا مہر چل رہا ہے یار. خیر مہر تو اتنا ہوگا, اور جہیز لاکھوں روپے کا وہ پہلے سے آگے سیٹ ہو جائے گا, وہ پہلے سے آگے سیٹ ہو جائے گا. مہر میں معافی کا امکان بھی ہے, جہیز میں معافی کا کوئی چانس نہیں ہے, وہ چونکہ ایڈوانس میں آ جاتا ہے گھر میں. یہ اٹ از کالڈ بے غیرتی, اٹ از کالڈ بے غیرتی. یہ چل رہی ہے, اب کسی نے کی بھی ہو تو بھائی میں معذرت چاہتا ہوں, توبہ استغفار کریں, اللہ غفور رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. پہلی رات ہی جس بستر پہ سوتے ہیں نا وہ بیگم کا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ جس بستر پہ پہلی رات سو رہے ہوتے ہیں, اللہ میاں نے کہا تھا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے, مرد کے ذمے, تاکہ مرد کا ہاتھ اوپر رہے, سپیریئر رہے. تو نان نفقے میں تو بھائی گھر کا فرنیچر سب سے پہلے آتا ہے. بیگم جب آئے گی تو زمین پہ تھوڑی بیٹھے گی, کھانا تو بعد میں ہوگا, پہلے تو بیٹھے گی نا کہیں صوفے پہ یا کرسی پہ. تو نان نفقے میں بنیادی ضرورتیں, ان بنیادی ضرورتوں میں کھانے سے بھی پہلے کیا ہے؟ فرنیچر ہے نا آج کل کے عرف کے مطابق. تو وہ بیٹھتی اپنے صوفے پہ ہے, پہلے دیکھ رہی ہوتی میرے ابا نے جو جہیز دیا تھا وہ پہنچ چکا ہے, ہاں پہنچ چکا ہے. تو وہ جس بستر پہ سوتی ہے وہ آپ کا نہیں ہے, تکیہ آپ کا نہیں ہے, چادر آپ کی نہیں ہے, رضائی آپ کی نہیں ہے, پنکھے بھی اب تو میرا خیال ہے سسرال سے آ رہے ہیں. یہ بے شرمی ہے یار. دیکھو بے شرمی کو بے شرمی ہی کہا جائے گا نا. میں آپ وہ لوگوں کی باتیں کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھا, جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہے ہیں. یہ عربوں میں نہیں ہے یہ بے غیرتی. اس طرح آپ یہ کے پی کے دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں, وزیرستان اور یہ جو ناردرن ایریاز ہیں, ان میں بھی نہیں ہے یہ. میں نے یہ تجزیہ کیا ہے, جن پہ بھی انگریزوں نے حکومت کی یا ہندوؤں کے ساتھ رہے, جہیز وہی ہے. آپ کو اسی قوم میں ملے گا جہیز. جہاں انگریزوں کے قدم نہیں پوری طرح جمے یا ہندوؤں کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہے, وہاں جہیز ہے ہی نہیں, ابھی بھی نہیں ہے. خیر میں جہیز پہ چلا گیا, میں تو بے غیرتی کی مثالیں دے رہا تھا.
وہی آیا نا, ایک آدمی نے کسی کو بولا کتا, تو اس نے کہا یار کتے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے, تو بغیرتی سے مجھے کیا یاد آیا, جہیز یاد آ گیا. تو خیر دیکھو استغنا کسے کہتے ہیں؟ سر اٹھا کے جینا. یہ ڈائلاگ لوگ بولتے ہیں اب کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے, اپنا کھاتے ہیں اپنا کماتے ہیں, یہ استغنا ہے. یہ کیا ہے؟ استغنا. یہ استغنا لفظ نہیں ہے, لفظ ہے استغنا. یہ یاد کر لو, استغنا بہت زبردست صفت ہے. اللہ بھی غنی ہے تو اللہ کو غنا پسند ہے, استغنا پسند ہے. من یستغنی یغنیہ اللہ, حدیث میں آتا ہے جو استغنا چاہتا ہے اللہ بھی اس کو استغنا دے دیتا ہے. جو چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے ٹکڑوں پہ نہ پلوں, ہاتھ نہ پھیلاؤں, اللہ بھی اسے سر اٹھا کے جینے کی توفیق دیتا ہے. میں حدیثوں کے ترجمے کرتا ہوں آج کی زبان میں. اب میں حدیث کا ترجمہ کروں, جو استغنا چاہتا ہے اللہ اس کو استغنا دے دیتا ہے, بہت سے لوگوں کے سر پہ سے گزر جائے گا. اس کا آسان با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ جو سر اٹھا کے جینا چاہتا ہے اللہ اسے سر اٹھا کے جینے کی توفیق دیتا ہے. کہ نام لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, جو چاہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. لیکن یہی استغنا اگر باپ کے سامنے ہو, ابا کہہ رہے ہیں چل بیٹا تیرے نمبر اچھے آئے, یہ لے 1000 روپے. آپ کا ابا کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتا. مفتی صاحب کا میں نے بیان سنا ہے, سر اٹھا کے جیو, یہ 2000 میری طرف سے آپ لے لو. واجب الچماٹ ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ باپ کے دل پہ آرے چلیں گے, بولیں کمبخت, جس اسکول میں تو پڑھا ہے نا اس کی فیسیں میں نے بھری ہیں, پیدائش کا خرچہ میں نے اٹھایا ہے, اس کے بعد تیری اماں تجھے دودھ پلاتی تھی وہ فری میں تھا, لیکن تیری اماں کو جو میں ڈبل دودھ پلاتا تھا وہ فری میں نہیں آئی سمجھ میں. تیری اماں کو میں 2 کلو بھینس کا دودھ پلاتا تھا تو تجھے 1 چھٹانک پلاتی تھی وہ. آج کل کی صحتوں کے حساب سے بات کر رہا ہوں نا میں. بھائی خواتین ناراض نہ ہو, میرا اسٹائل ہے یہ. بھائی صحتیں ایسی چل رہی ہیں کہ 2 کلو دودھ, دیکھو ابھی چھوڑو یار زیادہ آگے نہیں جاتے ہیں. خیر, تو تیری اماں نے جو تجھے دودھ پلایا وہ بھی کس کے خرچے پہ پلایا ہے؟ تیری اماں کو کھلایا کس نے ہے بھائی؟ میں نے کھلایا. وہ صبح 2 پراٹھے کھاتی تھی, 4 انڈے کھاتی تھی, اس کے بعد تجھے پھر جس دن 4 کے بجائے 2 انڈے ہو گئے نا, یا پراٹھا آدھا ہو گیا, اس دن اس کو چکر آتے تھے, بے ہوش ہو کے گر جاتی تھی. ڈاکٹر بھی لکھ کے ڈاکٹروں کو دیکھو لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں, یہ والا ایسے, یہ والا ڈبے کا دودھ, دیکھ نہیں ہوتے اس کے میاں بیچارہ کیا کرے گا یار. جو غریب لوگ ہیں وہ کہے گا یار میں اس کو کیا پلاؤں میں. تو اتنا کچھ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. ایکچولی کھجور میں نا وہ ہوتے ہیں, میگنیسیم ہوتی ہے کھجور میں, کھجوریں کھایا کریں اور یہ کھایا کریں اور وہ کھایا کریں. تو ڈاکٹر صاحب پیسے بھی ساتھ میں تھوڑا سا غریب آدمی کو دے دیا کریں. اس لیے میں غریبوں کے لیے الگ پیکج لے کے آیا ہوں. غریبوں کا جو قدرت کی طرف سے پیکج ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس اویلیبل ہے کھاؤ, فٹ فاٹ رہو گے انشاءاللہ. یہ انسانی باڈی اتنی ہلکی آسان نہیں ہے جتنا ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بس کیلکولیشن اتنے یہ کر کے, نا اتنی آپ کارب لیں گے تو اتنی انرجی یوٹیلائز کریں گے. یہ کیلکولیٹر کی طرح باڈی کام نہیں کرتی ہے. بہت سے لوگ مٹھائی کے ڈبوں کے ڈبے پھوڑ دیتے ہیں اور یوٹیلائز 0 ہے, پھر بھی 100 سال جیتے ہیں وہ. بہت سے لوگ پوری کیلکولیشن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. جیسے امریکہ یورپ میں ایسا نہیں ہوتا یوں کھایا, اتنی کیلوریز آپ نے لینی ہے, اتنی برن کرنی ہے. اتنی کیا کرنی ہے؟ برن. اور سائلنٹ ہوگا اگر آپ نے برن کر دیا نا, برن, وہ کہے گا تیرے لیے کیلوریز ہے ہی نہیں, تو دیسی ہے, جا مر جا تو. برن کرنی اتنی کیلوریز, اتنی مر جاتے ہیں. ایک دن تھوڑی سی کیلوری زیادہ ہو گئی اور برن تھوڑی, آنچ تھوڑی ہلکی رکھی انہوں نے, گئے کام سے. میں مانتا ہوں یہ ساری جدید تحقیقات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. میں خود چینی کے خلاف کتنی تقریریں ہیں نا میری, چینی مت کھاؤ, مٹھائیاں مت کھاؤ, یہ ڈاکٹروں سے سن کے ہی ہیں. میں ڈاکٹروں کی تحقیق کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں اس تحقیق پر وہ عمل کرے جس کی جیب میں پیسے ہیں. نہیں ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نہیں تہذیب کے انڈے ہیں گندے. جو میسر ہے کھا لو, اللہ بچائے گا. غریبوں کے لیے اللہ کا پیکج
الگ ہے. یہ ساری سائنس کی تحقیقات ان لوگوں کے لیے اللہ نے رکھی ہیں جن میں پیسے ہیں, سمجھ رہے ہو. تو غریب آدمی وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ کے نا اتنا پریشان, اتنی پروٹین لینا ضروری ہے. لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب اتنی پروٹین تمہارا باپ تو ہمیں پیسے دے گا, کہاں سے لے کر آئیں, اتنا گوشت کیسے کھائیں, ہم تو غریب آدمی ہیں, پروٹین مل جائے گندم مل جائے بڑی بات ہے. تو وہ لوگ بالکل ٹینشن نہ لیں, وہ لوگ بالکل ٹینشن نہ لیں. جو ہے وہ میں نے جم میں دیکھے ہیں 75-80 سال کے صرف روٹی ہی کھاتے ہیں بیچارے, کہتے ہیں ہم تو غریب ہیں یار. میں نے وہ نہیں بتایا تھا ایک قاری صاحب تھے دارالعلوم کرنگی میں پڑھایا کرتے تھے, بنگلہ دیش کے تھے وہ, 70-75 سال عمر, ایسے ڈنٹ پیل رہا ہے وہ بندہ قاری صاحب. میں نے کہا قاری صاحب کھاتے کیا ہو یار, تمہاری عمر کتنی, ماشاء اللہ آئی ڈی کارڈ میں عمر تھی ان کی. کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں کھاتا, غریب آدمی, میری تنخواہ اتنی ہے ہی نہیں کہ میں انڈے اور یہ سب چیزیں, کہہ رہے ہیں گھر میں جاتا ہوں روٹی پکی ہوئی ہوتی ہے وہی کھا جاتا ہوں, بس روٹی پہ سیٹ چل رہا ہے وہ. تو جب اللہ نے پیسے دیے ہوں تو پھر انڈے بھی کھائیں, پروٹین بھی کھائیں, لو کارب ڈائٹ بھی کھائیں, کیلوریز کو کاؤنٹ بھی کریں کیونکہ آپ کے پاس کیلکولیٹر بھی ہے. یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں, صحت کا بڑا خیال کرنا چاہیے.